अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वकास अजीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अजीज़। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप मेरे साथ देख रहे होंगे कि ये पीटीवी नेशनल अवार्ड्स हैं और उसके साथ साथ दीगर भी बहुत सारी शील्ड्स हैं और दी बेस्ट के, और मतलब एक ऐसा सिलसिला है, एक ऐसी कहकशां, यकीनन ये एक ऐसे आर्टिस्ट से जुड़े हुए हैं जो फ़न और ज़िंदगी के माबैन जो फासले हैं उनको ख़त्म करता है और ज़िंदगी की हकीकतें बिल्कुल एज़ इट इज़ नाज़िर के सामने, देखने वाले के सामने लेकर आता है, जिसके बाद हर किरदार हकीकत में ढल जाता है। मेरी मुराद जनाब अंजुम हबीबी साहब से है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप जी सुनाइए कैसे? ठीक ठाक है? सर, अल्लाह खैरियत का से? शुक्र है। रमज़ान मुबारक हो खैर आपको बहुत मुबारक, बहुत। आपको भी मुबारक हो जी, जीता रहे, खुश रहे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया मुझे आज। और हम होना तो ये चाहिए था कि सर की जो वर्किंग है, इज़ अ लिविंग लेजेंड, पूरी एकेडमी है, इनके एक्सपीरियंसेस के लिए हम इनके पास हाजिर होते, लेकिन एक ड्रामा अर्तगल या अर्तुगल जो है वो चल रहा है और पीटीवी पे उसकी हम डबिंग भी देख रहे हैं, लेकिन उस डबिंग के पीछे बड़ी कहानियां हैं। मैंने कल भी शेयर किया था कुछ मामला। वो कहानियां क्या हैं? क्यों पीटीवी में या हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनमें आर्टिस्टों की नाकदरी हो रही है? इस पे बात करने के लिए मैंने सबसे टाइम लिया। सर, अर्तुगल या अर्तगल जब आगाज़ हुआ तो मुझे याद पड़ता है उन दिनों कश्मीर ट्रांसमिशन बड़ा तेज़ तेज़ इशू था और वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में बोल कर आए हुए थे। तो उसी दौरान ये 3 ममालिक के दरमियान एक टीवी चैनल लॉन्च करने का मुआहिदा हुआ और उसी दौरान अर्तुगल की बात भी हुई। और फिर सुनने में आया कि जो सीनियर ब्रॉडकास्टर्स हैं, सीनियर जो एक्टर्स हैं, फनकार जो हैं, उनको हायर किया गया और उसमें आपका भी सुना। जी बेशक। तो ऐसे ही था सर? जी बेशक, जब इमरान साहब वहाँ बाहर से आए थे तो उन्होंने ऑर्डर किया था पीटीवी वालों को कि इसकी डबिंग की जाए। और जब डबिंग होने लगी तो शाहज़िया सिकंदर साहबा ने हमें कॉल किया था। और कुछ लोग उनके वहाँ से जो टीवी के अंदर ही ऑलरेडी होते हैं, कुछ लोग जो खबरों से या कंपेयरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, वो थे। और और दिया रहमान साहबा और ताहिर सिद्दीकी साहब, हम रेडियो के आर्टिस्ट वहाँ से गए थे और हमने तकरीबन 8 किस्तें की थी और बड़ा अच्छा काम चल रहा था। हमारी बड़ी तारीफ़ की जा रही थी क्योंकि ज़ाहिर है हमें 40-40 साल का तजुर्बा है रेडियो का, बोलने का, कहाँ पाउजेस देने हैं, कहाँ स्ट्रेसेस देने हैं, सर कहाँ आप वॉइसेस अकेडमी चेंज हैं, करनी है। बिल्कुल। और एक कैरेक्टर 2-2 कैरेक्टरों की हमने आवाज़ उसमें से निकाली। अच्छा, 2-2 कैरेक्टर्स? जी, बोल 2-2 बल्कि बाज़ को 3 जन को भी बोलने पड़ा। अच्छा, वाह वाह! ये देखें, तो ये एक, मैंने अब सर की बात काट रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनसे हम क्यों नहीं इस्तेफ़ादा करें? ये एक अलग मामला, इस पे अलग डिबेट होगी। लेकिन सर, देखने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल कि जो 8 किस्तें आपने की वो साथ साथ चल रही थी या रिकॉर्ड हो रहा था अभी? नहीं, नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा था, अभी चलना शुरू नहीं हुआ था। डबिंग की फैसिलिटी पीटीवी के पास थी, है? बस है थी, ना होने के बराबर। मैं समझता हूँ जितनी बड़ी और जितनी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, उस तरह का स्टूडियो हरगिज़ नहीं है इनके पास। सही, सही। तो फिर जब इनके पास फैसिलिटी नहीं थी तो इन्होंने फिर कोई रिटर्न एग्रीमेंट किया आपके साथ? जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए थे और अभी तक माशाल्लाह को आप 6-7 माह तो हो गए हैं, कोई पेमेंट शेमेंट का कुछ नहीं है। कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ गए वो पैसे। सही। तो जिस सतह पे आप लोग काम कर रहे थे, अभी जो ऑन एयर होना शुरू हुआ उसमें तो आप लोग नहीं हैं? वो ज़ाहिर है ये पुराना सिलसिला पाकिस्तान टेलीविज़न का, या यूँ कह लीजिए एक कौमी अदारे का, कि जहाँ पर आपको पता है इदारे सारे बैठे हुए हैं। खा वो बेनज़ीर का दौर था या नवाज शरीफ का दौर था या अब ये है, इदारों की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, वो सब बैठे हुए हैं। और ये उसमें हमने जब ये डबिंग शुरू की है और बड़े नामराज सतालबे किए। पहले तो शाहज़िया सिकंदर साहब इसको कर रही थी, फिर उन्होंने वो बाहर गई थी शायद, फिर वो दूसरा किसी को मिल गया, यासीन साहब है शायद, उनको मिल गया था और बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था। 8 तकरीबन किस्तें हमने रिकॉर्ड कर ली थी और हम खुश थे। फिर हम और भी आर्टिस्ट जो हमारे रेडियो और टीवी के आर्टिस्ट थे उनको हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे कि इसको मज़ीद इसमें निखार पैदा हो, लेकिन अचानक रुक गया। आज आती है आवाज़ कि आई जी रिकॉर्डिंग करें, कल आती है, लेकिन खामोशी हो गई। क्या कोई रीज़न पीछे बताई गई? रीज़न कभी नहीं पता चली सर आज तक। मैं तो मुझे भी तकरीबन मेरा ख्याल है 30 साल तो हो गए पाकिस्तान टेलीविज़न से। 40 साल रेडियो शो के करते हुए और 30 साल टेलीविज़न से भी करते हो गए। ब्रांड मर्डर का सिलसिला पीटीवी में भी और ये इधर भी नहीं, सरकारी महकमा सर, अभी मैं कह रहा हूँ ना, सरकारी महकमा ज़रा कहीं से ज़्यादा पैसों की लालच मिली, जिसके हाथ में प्रोजेक्ट होता है वो आगे दे देता है। ले यार, मुझे तो 25 लाख बच रहे थे, तू 35 मुझे दे, तो तू जितना पहले 60 का भेज ले। तो ये इस प्रोजेक्ट हेड शाजिया सिकंदर साहबा ने आपको फिर रोका? हमें शाहज़िया सिकंदर ने बुलाया था और बड़ा अच्छा काम चल रहा था। फिर वो गाल में बाहर चली गई थी तो उन्होंने छोड़ दिया प्रोजेक्ट। फिर एक दूसरे साहब को मिला और फिर अचानक किनको?
یاسین ہے میرا خیال نام ان کا شاید. اچھا. تو اس کے بعد خاموشی ہو گیا. بعد میں پتہ چلا جی وہ تو کراچی چلا گیا پروگرام. کراچی کس کے پاس مطلب وہاں کے آرٹسٹوں کے کراچی پاس؟ کہیں بھی مجھے نہیں معلوم, ہو سکتا ہے پرائیویٹ کسی کو چلا گیا ہو, کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ تک تو نہیں منتقل ہوا ہوگا نا, کسی پرائیویٹ آدمی کو اٹھا لیا ہوگا. یہ وہی اسی طرح کا طریقہ ہے کہ جب میرا خیال ہے یہ میں بات کر رہا ہوں آئی تھنک 90s کی, کہ سمینا پیرزادہ نے ایک بنایا تھا ایک سیریل, اور اس وقت ایک ڈرامے کی کاسٹ تقریباً 1 لاکھ پڑتی تھی اس زمانے میں, اور بڑے پیسے تھے یہ, اور وہ 13 لاکھ لگتے تھے 13 قسطوں پر جو ایک سیریل تھا. لیکن وہ پتہ چلا جی کہ وہ تو 60 لاکھ کا بک گیا, وہ بجائے ٹی وی والوں نے اپنے چلانے کو وہ باہر چلا دیا. تو وہ سلسلہ جو ہے نا جس سرکاری محکموں میں ایسے ہی ہے. یہ ایس کوئی ٹی این check جب and balance نیا تو نیا آ آیا نہیں. تھا یہ اس دور کی بات تو نہیں کر رہے آپ؟ کس کے ایس ٹی این جب نیا نیا جی آیا آپ تھا کہہ سکتے ہیں بالکل, یہ آپ اس کہہ دور سکتے کی ہیں. بات ہے. اور یہ سلسلہ ہی گورنمنٹ کا آپ کو پتہ نا کھاتا کھلا ہے سر. میں ابھی اس پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا. ہم ابھی بھی, میرے بہت سارے آرٹسٹ جن کے 4 5 لاکھ ابھی بھی ٹی وی نے دینے ہیں, اور وہ بس نہیں مل رہے. نہیں, بجلی کے بل میں سے تو پیسے اسی طرح کٹ رہے ہیں اور فنڈز اسی طرح آ رہے ہیں, اور جو خفیہ فنڈز ہیں وہ بھی یوٹیلائز ہو رہے ہیں. تو پھر پی ٹی وی کے پاس اشتہارات کی بات میں بھی سب سے زیادہ پیسہ آتا ہے, تو پھر بھی پیسہ کیوں نہیں ملتا؟ یہ بھی ایک سیاسی عمل ہے, اس کو بھی بڑے غور سے سننا پڑے گا آپ کو. کہ ایک وزیر اطلاعات آیا تھا, اس نے, آپ یقین جانیے میری ریکارڈنگ میں آج چل رہی ہے, کہ 300 آدمی ایک رات میں بھرتی کر لیا تھا, کیونکہ وہ وزیر اطلاعات تھا. تو جب اس طرح کی سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں, نون لیگ کا دور تھا کہ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی؟ چلے اسے رہنے دیں, کہیں پرائیویٹ بات کر لیں گے. چلیں ٹھیک ہے. تو وہ اتنا, مطلب ہر جو بھی آتا ہے وہ اپنے 10 15 20 30 آدمی ضرور ڈال دیتا ہے, کیونکہ یونین سسٹم ہے, اور اس میں وہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے, اور کسی کو روم آپریٹر کے نام سے, کسی کو لائٹ مین کے حساب سے, کسی کو کیمرہ مین کے حساب سے, آتا کچھ نہیں ہوتا, بس رکھ لیتے. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اس پروجیکٹ میں بھی فردوس عاشق اوان صاحبہ انوالو تھیں, اور ان کے پی اے وغیرہ جو آگے ایم ڈی اور پھر جو دیگر لوگ تھے, اس لیے جو ہے اس کو پرائیویٹائز کیا گیا, اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو دیا گیا. جی بالکل آپ کہہ سکتے ہیں, ڈیفینیٹ ایسی ہوا ہوگا, کیونکہ اس میں بہت گنجائش بہت ہے, اس میں اپنے آدمیوں کو ڈالنے کی بہت زیادہ گنجائش ہے. ہم لوگ اتنے 40 سال ہو گئے, اگر ہم چاہیں نا کہ ہمارا کوئی بچہ رکھا جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس وقت جو ڈرامے کی کوالٹی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بطور ایک ناظر کے آپ کی کیا رائے ہے؟ تو مدر اسٹیشن, سب سے بڑے اسٹوڈیوز ان کے پاس, سب سے اچھے اکوپمنٹ ان کے پاس, لیکن بات وہی آگی کہ جہاں پر طے سے جو اٹھتا وہ پروڈیوسر آیا ہے, جو پہلے لائٹ مین تھا یا وہ کیا کہتے ہیں کیمرہ مین تھا, وہ پروڈیوسر بن گیا. تو پروڈیوسر کی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے سر, اس کے ذہن میں اسکرپٹ پڑھنا, لکھنا, شارٹ بنانا, یہ سب چیزیں ہیں. آج کل کے پروڈیوسر نہیں جانتے سر. آج کل کے پروڈیوسر یہ کہتے ہیں جی یہ ذرا اسکرپٹ دیکھ لیجیے یا کر لیں گے. اب وہ آرٹسٹ سے پوچھ رہا ہوتا ہے یا کیمرہ مین سے پوچھ رہا ہوتا ہے, اور وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ڈرامے بن رہے ہیں یا سیریز بن رہے ہیں وہ پی ٹی وی کے حساب سے بہت زیادہ اچھے ہیں. اچھا, آپ نے ارطغرل کیا, تو ٹرکش ڈرامہ انڈسٹری اور پاکستان ڈرامہ انڈسٹری میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ پھر سوال کیجیے, سوری. ٹرکش ڈرامہ انڈسٹری اور پاکستان ڈرامہ انڈسٹری میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری, ہماری برانڈ بھی بتایا کہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں خوب پیسہ لگاتے ہیں اور خوب اچھا کام کر رہے ہیں. ان کو جو ہے اس کا ایڈ سسٹم جو ملتے ہیں ان کو, وہ بھی بڑے اچھے, ان کے ساتھ کمی ہو جاتی ہے, جو ساری سلسلہ ہو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں اتنا ترکی کے بارے میں اتنا نہیں جانتا ہوں, لیکن یہ ڈرامہ جو ان کا ہے ارطغرل, یہ ہو سکتا ہے بہت ہی اچھا ہو. میں نہیں ابھی تک دے سکا, کہ یہی وجہ ہے کہ وہ حکومتی لیول پہ یہ باتیں چل رہی ہیں. اچھا, ابھی جو ارطغرل چل رہا ہے اس وقت پی ٹی وی پہ, اس کی جو آپ نے ڈبنگ دیکھی اور جو وہ ہوئی ہے, اس کو آپ کہاں کتنا ریٹ کرتے ہیں؟ ہم نے جب یہ ڈبنگ کرنی شروع کی تھی نا جی, تو ایک اور آلریڈی پیچھے سے کسی نے پرائیویٹ ڈبنگ کی ہوئی تھی. اس کی کوالٹی, وائس کوالٹی بالکل بھی خراب تھی, بالکل خراب تھی. اور اب جو ٹی وی پہ چل رہا ہے اس میں بھی اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جبکہ ڈبنگ جب ہوتی ہے تو پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں یہ ڈبنگ ہوئی ہے. ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی جو ریڈیو کا آرٹسٹ ہے, میں اسٹیج کے آرٹسٹ کو نہیں کہہ رہا, میں ٹی وی کے آرٹسٹ کو نہیں کہہ رہا, میں ریڈیو کے آرٹسٹ پر کہہ رہا ہوں خصوصاً, یہ ڈبنگ صرف ریڈیو کا آرٹسٹ کر سکتا ہے.
جس سے اتراؤ چڑھاؤ کا پتہ ہے کہ کہاں میں نے واہ پاس واہ دینا ہے، کہاں میں نے رکنا ہے، کس جملے پہ تیز چلنا ہے، کس جملے پہ ایسا چلنا ہے. واہ واہ تو یہ ریڈیو کے آرٹسٹ ہی کر سکتے ہیں. ہر آدمی کو جہاں پر اندر جو آپ کے ٹی وی اسٹیشن کے اندر ملازمین پھر رہے ہیں آپ ان سے نہیں کروا سکتے، لیکن ایسا ہوا ہے میرا خیال ہے. واہ 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 واہ. یہ تو آپ نے بڑی مطلب خوفناک چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس سے پھر پہلے ہی بہت سارے مسائل کا شکار ہیں ہم. لیکن ایک اور اوپینین جو پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں جس طرح دیگر ممالک بالخصوص ٹرکش ڈرامے ان کو لے کر پورے چینل بنے، یہاں پہ ڈبڈ ہوئے چلے، اس کلچر کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ پھر سوال کیجیے، میرے ذہن میں نکل جاتا بالکل. سوری. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں دیگر ممالک کے ڈرامے ڈب کر کے چلانے کا جو رواج پیدا ہوا ہے، اور اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دو چینل پورے کے پورا یہی کام کر رہے ہیں، آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ہاں، اس میں تھوڑی سی دلچسپی یہ ہے کہ وہاں ترکی کے یا باہر کے ملک کنٹری سے جہاں بھی ڈرامے آتے ہیں ان کی سینری دیکھنے کو ملتی ہے، ان لوگوں کے آرٹسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں. یہاں پر میں اگر بار بار بک ہو رہا ہوں تو پھر لوگ کہتے ہیں اور یار چینل چینج کرو یار، تو وہی ڈرامہ لگا ہوا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا، لڑکیوں کے وہی میک اپ ہے اور وہی ان کے ڈریسز ہیں، اور ٹیکنالوجی کا فرق بھی آتا ہے. سب جن کو کہہ سکتے ہیں، لیکن سبھی سکرین جو ہے نا، ہماری سکرین پاکستانی سکرین کا کلر ایک ہے. کوئی بھی ڈرامہ چل رہا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو وہ ڈرامہ چل رہا ہے، بھلے وہ چینج ہوا ہو، لیکن کیونکہ وہی کپڑے، وہی لڑکی، وہی میک اپ، تو اس سے ذرا تھوڑا سا آدمی کی دلچسپی کم رہ جاتی ہے. جبکہ باہر کا کوئی ڈرامہ چل رہا ہو، کوئی انگلش فلم چل رہی ہو، تو وہاں کے سینز، وہاں کی گفتگو، وہاں کے ان کے ڈائریکشن اور اس میں بہت فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے کے حد تک تو وہ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں. صحیح. آپ لوگوں کو جو ٹھیک ہے کانٹریکٹ اب ظاہری سی بات ہے نہیں رہا، لیکن آپ کا اتنا بڑا ایکسپیرینس ہے، اتنا ماشاءاللہ نام ہے، سلسلہ ہے، تو میں کیا یہ جان سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ پی ٹی وی نے کیا کانٹریکٹ کیا تھا، کیا پے کرنے کا انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا؟ نہیں، یہ نہیں جی معلوم. یا اس آپ کو نہیں معلوم، یا بتانا نہیں چاہتے، یا بتایا ہی نہیں گیا تھا؟ نہیں، بتایا نہیں گیا میرا خیال. انہوں نے کانٹریکٹ سائن کروا لیے تھے کہ پیمنٹ آپ کو اچھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ پتہ نہیں اچھی تعالیٰ وہ ہوئی ہی نہیں ابھی تک. صحیح. لیکن باہر تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کروڑوں روپے میں یہ ڈبنگ ہوئی ہے. جی ظاہر ہے، تبھی جب کروڑوں کے اوپر لاکھوں یا کروڑوں سے اور بھی زیادہ مل رہے ہوتے تبھی تو دیے انہوں نے. کروڑوں کما رہے تھے تو ہو سکتا ہے اربوں کما رہے ہوں. ایک بات کر رہا ہوں، تو دوسری جہاں پر دیا انہوں نے زیادہ پیسوں پہ دیا نا، ورنہ تو یہاں کیا تکلیف تھی ان کو کرنے کی. صحیح. ایم ڈی پی ٹی وی سے یا چیئرمین سے آپ کی، یا سیکٹری انفارمیشن سے آپ کی کوئی بات ہوئی کہ اب عید بھی ہے، رمضان بھی ہیں، چلیں آرٹسٹوں کو پیسے دے دیں، کلیئر کر دیں اب چیزوں کو؟ نہیں جی، ایسے بھی تک کوئی بات نہیں رہی. ہم صرف فیس بک کا سہارا لیتے ہیں اور یہ میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، اور ہم ان کو مطالبات کرتے رہتے ہیں، اور تاکہ ہمارے لوگوں کے پیسے ہمیں واپس مل سکیں. یہ ابھی کی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات. لاہور میں ابھی انعام شاہ صاحب ہیں، ہمارے ڈرامہ آرٹسٹ ہیں، ان کو فیس بک میں دیکھ رہا تھا، کہ 4.5 لاکھ روپے میں نے ان سے لینا ٹی وی والوں سے. یا جو لوگ بیٹھے ہوئے ادھر پی این سی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آرٹ کونسلز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ آرٹسٹوں کے پیسوں سے لوگوں کو انہوں نے انوالو کیا ہوا ہے، ان کو رکھا ہوا، ان کو تقاضے دیتے ہیں، لیکن آرٹسٹ کو پیسے نہیں مل رہے. صحیح. صحیح. آرٹسٹ چاہے کہیں کا بھی ہو، وہ فن ہے، اور فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. جی بے شک. یہ ڈبڈ وائسز نے ہمیں بتایا بھی. بر صغیر کے 2 بڑے ایکٹرز ان کی ڈیتھ ہوئی آگے پیچھے، رشی کپور صاحب اور جی عرفان خان عرفان صاحب، خان صاحب. بڑے ورسٹائل ایکٹرز. اور رشی صاحب سے تو آپ کی محبت بھی اور جی جی، بے چیزیں، شک بے شک. تو کچھ اگر کہنا چاہیں آپ آخر میں؟ بس بڑا افسوس ہے سر، جیسے فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، ہم فنکاروں کی بھی سرحد کوئی نہیں ہوتی. ہم وہاں جاتے ہیں، وہ لوگ ہمیں بہت خوشی سے ملتے ہیں، وہ لوگ یہاں آتے ہیں تو ہم ان کی بہت دیکھ بھال کرتے ہیں، اچھی طرح ملتے ہیں. بڑا، کیونکہ ایک فنکار ہے، کیونکہ فنکار جو ہوتا ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ انسان سے تھوڑی اوپر کی چیز ہے اور فرشتے سے تھوڑی نیچے کی چیز ہے. یہ عام آدمی نہیں ہوتا. یہ پل میں آپ کو ہنساتا ہے، پل میں آپ کو رلاتا ہے، اور یہ عام آدمی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم قدر کرتے ہیں ان کے آرٹسٹوں کی بھی، وہ ہماری بھی قدر کرتے ہیں. اس آرٹسٹوں کے معاملے میں ہمارا کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور بخشش فرمائے. بیسٹ وشز، دعائیں ان کے لیے. وبا کے دن ہیں پاکستانی قوم کے لیے، نیشن کے لیے، آپ کو میسیج دینا چاہیں؟ جی میسیج یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جیسے گورنمنٹ کہتی ہے، جیسے بھی گورنمنٹ کہتی ہے ویسا کیا کرتے جائیں. وہ ہاتھ کہتی ہے ہاتھ دھوئے تو آپ ہاتھ دھوتے جائیں، اور قرنطینہ میں رہنا چاہتے ہیں تو قرنطینہ میں رہیں، گھروں میں رہیں. اور ابھی جیسے آپ نے پیسوں کا ذکر کیا تھا، میں بہت سارا، میں ابھی ہمارا پاک شو بز فرنٹ کے نام سے ایک تنظیم بنی ہے لاہور میں،
جس کے صدر آج کل ذوالقرنین حیدر صاحب ہیں، پہلے مدیحہ شاہ صاحبہ تھیں، وہ چھٹی پر گئی ہوئی ہیں، پھر گوشی خان ہیں، وہ جنرل سیکرٹری تھے، اور مجھے یہاں سے انہوں نے اسلام آباد سے صدر بنایا تھا، اور میں نے اپنے ساتھ پھر طاہر صدیقی صاحب کو اور دیا رحمان صاحب کو ملا کے ہم یہاں پر لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اپنے فیس بک پہ جا کے، اپنے اس میں میڈیا پہ جا کے، اور وہ ہمیں باہر سے پھر وہ پیسے بھیجتے ہیں، جو پیسے آتے ہیں ہم ان کو اپنے یہاں کے ان لوگوں کے لیے جو تو کیمرے کے بہائنڈ کام کرتے تھے یا کیمرے کے فرنٹ پہ کام کرتے تھے، ان کے پاس کام نہیں ہے، کام رک چکے ہیں کرتینہ کی وجہ، اس کی وجہ سے سعودی سے وبا کی وجہ سے، تو ہم لوگ سب لوگوں سے التماس کرتے ہیں، مخیر افراد سے کہتے ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں، اور وہ جو لوگ کام نہیں کر پا رہے ان کے لیے کچھ نہ کچھ دیں، اور ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ بھی آپ جب گھر میں آ رہے تھے تو کچھ راشن آپ نے جی دیکھا، بالکل اور بالکل میں کل سے تقسیم کر رہا ہوں لوگوں کو، ابھی کچھ لوگوں نے آنا بھی ہو سکتا ہے آپ کے آتے ہوئے آ جائے، صحیح تو اپنے دائم یہ کوشش کر رہے ہیں، جی اپنے بالکل دائم ہونا چاہیے چاہیے کہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، گورنمنٹ جب دوسرے لوگوں کو پیکیجز دے رہی ہے تو وہ آرٹسٹوں کو کیوں نہیں؟ بالکل بالکل جاتے جاتے آپ نے آرٹسٹوں کی بات کی ہے تو بہت عرصے کے بعد اسلام آباد راولپنڈی کے آرٹسٹوں کے بعد کے پاس کوئی اچھا پروجیکٹ آیا تھا اورتغل کی صورت میں، اور یہ جانے کے بعد کتنی مایوسی پھیلی، کتنے ڈسارٹ ہوئے؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ ہوئی، کیونکہ ایک ایسا کام تھا جو کافی عرصے تک چلنا تھا، اور لوگوں کے گھروں میں اس کے روٹیاں جانی تھیں، سیکھنا تھا لوگوں نے، لیکن وہ پتہ نہیں کن لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا، وہ لوگ دیکھنے پر مجبور ہیں۔ اگر آپ کو بھی موقع ملے دیکھیں تو صحیح، ڈبنگ کچھ نہیں ہے، معافی کے ساتھ کہتا ہوں کچھ اچھا کام نہیں ہوا۔ صحیح بالکل آپ نے ٹیکنیکلی بھی بات آپ سے بہتر کون کر سکتا ہے۔ ایک سیزن نہیں، اس کے کئی سیزن ہیں ارطغرل کے اس ڈرامے کے، جی جی، بے شک۔ ٹھیک ہے، تو کیا یہ سارے سیزن کروا لیے گئے ہیں یا صرف ایک سیزن ہوا ہے کیا؟ نہیں، میرا خیال ہم نے تو 8 قسطوں سے پہ کیا تھا، وہ دیکھا تو نئے سرے سے چل رہا ہے وہ سلسلہ۔ آپ کی 8 قسطیں آن ایئر نہیں ہوئی؟ نہیں، وہ میرا خیال انہوں نے دوبارہ سب کے سب وہی کروایا کسی سے، دوبارہ محنت کی ہے ساری، کیوں پرائیویٹ سیکٹر میں کیا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے میرا خیال ہے کہ، کیونکہ یہ قسطیں بہت زیادہ تھی، یا میرا خیال ہے 450 کے قریب تھی تقریباً، تو ابھی بہت مشکل ہوا ہوگا تو 100 بھی نہیں ہوئی ہوں گی، اور ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ صحیح صحیح بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ جاتے ہوئے بس میں یہی کہوں گا، آرٹسٹ چاہے کراچی، اسلام آباد، لاہور، جہاں پہ بھی ہیں ہمارے بھائی ہیں، کسی کے بھی گھر میں اگر دانے جائیں گے تو خوشی ہوگی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ایم ڈی پی ٹی وی ہیں یا جو چیئرمین پی ٹی وی ہیں، اتنی بڑا پروجیکٹ ہے، 400، 450، 500 قسط ہم کر لیتے ہیں، تو وہ تینوں سٹیشنز میں چلو آپ ڈیوائیڈ کر دیتے، یا تینوں سٹیشن سے آپ منتخب آوازیں اٹھا لیتے اور ایک اس کو پروجیکٹ کی صورت میں شروع کرتے۔ لیکن معافی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ آج سے 13 سال پہلے بھی 250 روپیہ ایک اناؤنسر کو مل رہا تھا، آج بھی یہی حال ہے، اور پرائیویٹ انڈسٹری میں آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ 2 نمبری ہوتی ہے، لفافہ جرنلزم ہے، اور آرٹسٹ جو ہے وہ بے روزگاری سے مر رہا ہے، اور پھر اس طبقے کو آپ کو چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب سے بہت ساری معافی کے ساتھ جو ہے یہ گزارش ہے، شبلی فراز صاحب سے، آپ بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، آپ سے آپ جوڑ کر گزارش ہے، خدا را اس ایشو کو سالو کروائیے، اپنی نگرانی میں کیجئے۔ عمران خان صاحب کو تو اخبار دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں، آپ ذمہ دار لوگ ہیں، آپ سے ہم لوگ یہی گزارش کر سکتے ہیں کہ خدا را عید آ رہی ہے تو اس سے پہلے آرٹسٹوں کو نہ صرف کلیئر کیا جائے، بلکہ اس ایشو کو ایک کور ٹیم بنا کر ایک اچھے طریقے سے ایک نیشنل کاز کے طور پر اس کو کیا جائے، ورنہ جس طرح آپ نے تمام چیزوں کا بٹا